अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज 27 दिसंबर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मतीउल्लाह जान MJ TV आज 3 अहम मामलात पे बात होगी हमारे प्रोग्राम में। और 27 दिसंबर 2007 का वो दिन था जब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थी, उनको लियाकत बाग के पास ही कत्ल कर दिया गया था। एक ख़ुदकुश हमला था और कुछ पिस्टल फायरिंग भी हुई थी। और ये वो वाक़या था जिसके बाद आज तक मौत की वजह की तहकीकात पे भी बहुत वक्त सर्फ हुआ और उसके बावजूद मौत की वजह भी हतमी तौर पे वाज़ेह नहीं हुई। और फिर कातलों की तलाश के लिए भी बहुत वक्त सर्फ हुआ। गिरफ़्तारियाँ हुई, 4-5 लोग पकड़े गए, कई साल तक मुकदमा चला, मगर आज तक असल कातलों तक भी नहीं पहुंचा जा सका। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और मेरे पीछे ये सुप्रीम कोर्ट की वो इमारत है जिसके बाहर 2 साबिक वज़राए आज़मों के नामों की तख्तियाँ सुनहरे हरूफ के साथ आवेज़ा हैं। और ये 2 साबिक वज़राए आज़म गैर मामूली तौर पे तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम है कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में 1979 में उनका अदालती कत्ल किया गया और उस कत्ल का जो लाइसेंस है वो एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से दिया गया, उसको आज तक अदालती कत्ल के तौर पे याद रखते हैं। दूसरे वज़ीर आज़म जिनके नाम की तख्ती इसी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ये चेहरे पर दरवाज़े के दूसरी तरफ आवेज़ा है, वो हैं बेनज़ीर भुट्टो के नाम की तख्ती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत का संग बुनियाद रखा और बेनज़ीर भुट्टो ने इस इमारत का इफ्तिताह किया। और बेनज़ीर भुट्टो के नाम की तख्ती सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमें याद दिलाती है कि जो बेनज़ीर भुट्टो के मुल्ज़मान हैं, आखिर में वो मुल्ज़मान भी सुप्रीम कोर्ट से ही बरी किए गए। आज तक बेनज़ीर भुट्टो की ना तो मौत की असल वजह, यानी क्या वो ख़ुदकुश हमला धमाका था या फिर पिस्टल फायरिंग थी, ये गोलियों से वो मरी, आज तक नहीं मालूम हो सका। और मुल्ज़मान भी जो हैं वो अब जो मुल्ज़मान थे उनके ऊपर कानूनी तौर पे जुर्म साबित नहीं हुआ और वो भी बरी हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, न सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की मौत बल्कि उसके बाद के जो वाक़यात हैं और जो मुल्ज़मान और जो असल मुल्ज़मान तक पहुँचने में रियासत की नाकामी है, ये सब एक बहुत बड़ा अलमिया है जो अभी भी जारी है। और हर 27 दिसंबर को हम जैसे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इस हवाले से सवालात ज़रूर उठाते हैं। तो ये एक मामला है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और वहीद मुराद भी, और दूसरे भी अहम कुछ मामलात हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 दरख्वास्तें जो दायर की गई थी, वो मामलात भी तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाए गए हैं। और उनमें से एक था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना ट्रायल में इमरान खान को कैद की सज़ा सुनाई गई थी, 3 साल कैद की सज़ा थी और फिर नाअहली की, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये 2 सज़ाएँ थी। उनमें से जो कैद की सज़ा थी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। ये और बात है कि इमरान खान फिर भी बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उन पर और दूसरे बहुत से मुकदमे हैं। मगर जो नाअहली की सज़ा है वो अब इलेक्शन की वजह से और भी उसकी अहमियत बढ़ गई। तो वो नाअहली की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल नहीं की थी क्योंकि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा था कि इमरान खान के वकीलों ने नाअहली की सज़ा मुअत्तली मांगी ही नहीं थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नाअहली की जो सज़ा है वो मुअत्तल नहीं होती, वो पूरा फ़ैसला जो है वो मुअत्तल नहीं होता, सिर्फ सज़ा मुअत्तल होती है जब तक कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट वो फ़ैसला ही ना ख़त्म कर दे और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दें और उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दे दें। तो मुकम्मल हतमी मेरिट के ऊपर फ़ैसले से पहले नाअहली की सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। तो आज सरदार लतीफ़ खान खोसा और उनके बेटे एडवोकेट शहबाज खोसा दोनों अचानक ही कमरा अदालत में खड़े हो गए। कोई दरख्वास्त लगी नहीं थी तोशाखाना के हवाले से और उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने एक दरख्वास्त दायर की है रजिस्ट्रार ऑफिस में
تو وہ لگائی جائے۔ صبح کے وقت کی یہ بات ہے، تو چیف جسٹس جو قائم مقام ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بعد میں سنتے ہیں، میں معلوم کر لوں۔ تو اس پہ پھر بعد میں جب آئے تو پھر مکالمہ جو ہوا وہ مختصراً یہی تھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کیس کی جو درخواست ہے وہ 3 ججز کا بینچ سن سکتا ہے جو اپیل ہے فیصلے کی معطلی کے لیے۔ وہ ابھی ان چھٹیوں میں ججز دستیاب نہیں ہیں، تو یہ چھٹیوں کے بعد ہی سنا جائے گا، جس پہ اور ساتھ ہی جسٹس اطہر اللہ نے یہ ریمارکس بھی دے دیے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ معطلی اس کی نہیں ہوتی، پورا فیصلہ جو ہے وہ معطل ہوتا ہے یا منسوخ ہوتا ہے۔ تو وہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو آپ وہاں سے جا کے اپنی جو اپیل ہے اس کا میرٹ پہ فیصلہ کروائیں۔ دوسرا معاملہ تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے کہ چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور 2 دوسرے ججوں نے کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ یہ جو کاغذات چھیننے کے حوالے سے شکایات ہیں ان کے اوپر فوری کارروائی کی جائے اور پی ٹی آئی کے جو متاثرین ہیں ان کو سنا جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ اسی دن شام کو چند گھنٹوں بعد میٹنگ بھی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے کوئی خط و کتابت بھی کی تھی، مگر پھر عملی طور پہ بظاہر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہوئے، جس کے باعث اب دوبارہ آج سردار لطیف خان کھوسہ جو ہے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے اور ابھی زبانی ہی بات کی۔ تو بہرحال چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے یقین کرائی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ہے وہ کل کسی وقت میں لگ سکتی ہیں۔ تو وحید مراد صاحب، پہلے ہم بینظیر بھٹو کے معاملے کی طرف بھی جائیں گے، مگر پہلے آج جو یہ کورٹ روم میں مکالمہ ہوا ہے، یہ تاثر یہ مل رہا ہے میڈیا سے کہ شاید باقاعدہ ان کی درخواست جو ہے وہ کوئی مسترد ہو گئی ہے اور کوئی کل کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیا یہ کوئی درخواست باقاعدہ لگی تھی یا یہ زبانی کلامی اچانک کھڑے ہو کے باتیں ہوئی تھی اور اس میں زبانی کلامی ریمارکس ہی آئے، کوئی درخواست مسترد نہیں ہوئی، کوئی درخواست قبول نہیں ہوئی، صرف زبانی کلامی کچھ گفتگو ہوئی ہے ججوں اور وکیلوں کے دوران؟ تو آپ کیا کہیں گے، کیا معاملات تھے؟ بنیادی طور پر تو آج کاز لسٹ میں جو پہلے جاری کی جاتی ہے کہ کون سا کیس کب لگنا ہے اور کس بینچ کے سامنے لگنا ہے، اس وقت تو سپریم کورٹ میں بینچ دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس جو قائم مقام ہے طارق مسعود اور ان کے ساتھ اطہر اللہ، یہ 2 ججز دستیاب تھے، تو ان کے سامنے صبح سے ہی ہم نے دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء آ رہے تھے۔ لطیف کھوسہ انہوں نے کہا کہ ہم آج درخواست دائر کریں گے، درخواست انہوں نے پہلے بھی ایک دائر کی ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ریلیف فوری طور پر ملے تاکہ الیکشن کا جو عمل ہے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے وہ کلیئر ہو سکے، کہ وہاں عمران خان پر جو اعتراضات اب بھی آج بھی لاہور میں ان پہ جو اعتراضات لگے ہیں، ان کے وکلاء کو بلایا گیا تھا، وہ معاملہ ابھی تک وہاں چل رہا ہے، تو تاکہ وہ وہاں سے کلیئر ہو جائے۔ لیکن الٹیمیٹلی وہاں سے بھی معاملہ سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور یہ سپریم کورٹ پہلے بھی ایک پینڈنگ ہے۔ یہ درخواستیں بھی یہ تھی کہ بنیادی طور پر کہ جلدی فوری سماعت کے لیے انہیں استدعا کی، لیکن وہ فوری سماعت کی استدعا کی درخواست بھی ان کے سامنے نہیں تھی عدالتی بینچ کے سامنے، صرف زبانی وکیل اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم نے ایک درخواست دی، انہوں نے کہا جب آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا اوریجنل یعنی اصل مقدمہ ہے وہ تو 3 رکنی بینچ ہی سن سکتے ہیں، 3 ججز دستیاب نہیں اس وقت، عدالت میں چھٹیاں ہیں۔ اور جو اطہر اللہ نے کہا کہ جیسے اطہر اللہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اصل معاملہ تو یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ آج سے نہیں، اس سے بہت پہلے ہی تحریک انصاف کے وکلاء کو وہاں پر زور دینا چاہیے تھا، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں میرٹ پہ، بجائے یہ کہ آپ عارضی ایک عبوری ریلیف لے لیں اور بعد میں آپ کی گلے پڑ جائے۔ تو یہی ہوا ہے کہ وہ عارضی اور عبوری ریلیف لینے کے بعد سکون سے بیٹھ گئے، حالانکہ عمران خان تو پھر بھی اندر ہیں، دوسرے کیسز میں ان کو سائفر میں اندر کر دیا کہ آپ سائفر میں الیکشن کے لیے بھی نہ آئے۔ تو اب یہی انٹرپریشن ہونی ہے، یہ انٹرپریشن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے آخر میں آ کے کرنی ہے، نیچے ابھی ریٹرننگ افسر کر دے گا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں آئے گا، ہائی کورٹ سے پھر معاملہ۔ آج جو کارروائی ہوئی وہ کوئی باقاعدہ سماعت؟ یہ باقاعدہ سماعت نہیں، یہ صرف گفتگو ہے ججز کی اور وکلاء کی، اس کیس پہ جو کیس ابھی ان کے سامنے ہے ہی نہیں، اس کیس پہ گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال سے قانونی یا آئینی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور ویسے بھی نارمز بھی اس طرح پہلے نہیں ہے۔ آپ ہونا ہی چاہیے کہ ججز یا تو یہ کہیں کہ یار ہائی کورٹ میں ہے وہاں دیکھ لیں، پہلے آپ وہاں چلے جائیں، یا یہ کہیں کہ جب ہمارے سامنے آئے گی درخواست تو ہم دیکھ لیں گے، فی الحال آپ اس پہ دلائل نہ دیں یا بات نہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی لگا لیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی لگا لیں، اس حد تک ہونا چاہیے۔ جس اطہر اللہ نے جو ریمارکس دیے وہ بھی بڑے حیران کن تھے، کیونکہ یہ باقاعدہ سماعت ہو ہی نہیں رہی، اور آپ ایک ایسی درخواست کے اوپر میرٹ کے اوپر آپ ریمارک دے رہے ہیں بطور ایک جج جو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں۔ جیسے اطہر اللہ نے کہا کہ جب ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہو تو سزا یا فیصلے کی معطلی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، تو سزا کی نااہلی کی معطلی خاص طور پہ مطلب کہ وہ تشریح کر رہے ہیں، ابھی سے تشریح کر رہے ہیں وہ کیس جو ابھی ہائی کورٹ میں
زیر سماعت ہے اس پہ اپنے ریمارکس کے ذریعے ظاہری بات ہے اثر انداز ہوں گے جب آپ اپنا ایک ذہن بتا رہے ہیں پہلے سے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے جب وہ درخواست آئے بھی تو پھر تو آپ نہ سنیں. اچھا میڈیا چینل پہ چل گیا کہ درخواست مسترد ہو گئی ہے، حالانکہ کوئی مسترد نہیں ہوئی، یہ ایک گفتگو تھی جو ججز نے کے آپس میں تھی. بنیادی طور پر ٹی وی پہ مصیبت یہ ہے کہ ٹکر چلتا ہے، ٹکر 8 سے 10 الفاظ کا ہوتا ہے، وہاں آپ نے پورا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو جب آپ نہیں کر پاتے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مختصراً پھر رپورٹر کی مجبوری ہے وہ لکھتا ہے، پھر ڈیسک اس کو ایڈٹ کر لیتا ہے. تو یہ تھوڑی سی میرے خیال سے لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں گفتگو تھی کہ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کوئی ریٹرن پریس ریلیز بھی جاری کر یا آرڈر جاری کرتے ہیں، حالانکہ وہ درخواست لگی نہیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی آرڈر آئے گا. نہیں آ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاز لسٹ ہی جاری نہیں ہوئی، وہ کیس ہی نہیں تھا. وہ تو ویسے ہی کورٹ میں اٹھے، انہوں نے کہا ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے. تو اصولی طور پر جب وہ آپ کو وکیل کہے جج کو کہ ہم نے درخواست دی تو بینچ کو یہ کہنا چاہیے کہ اچھا جب آپ کی درخواست آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. اصولی یہ ہونا چاہیے. اس پر ریمارکس جب آپ دینا شروع کر دیں خبر بن جائے گی. اب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ کون سا کیس تھا، کب لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیوں کاز لسٹ میں تو نہیں تھا. بالکل صحیح. جو رپورٹر کورٹ نہیں آ سکے بیچارے وہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ آج تو ایسا کوئی کیس تھا ہی نہیں، کیسے ہو گیا یہ. اچھا دوسرا کیس جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تھا وہ بھی آج نہیں لگا تھا، مگر اس پہ بھی جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک زبانی ایک ریمارکس دے دیے کہ ہم وہ کل لگ جائے گا. کل لگ جائے گا، ممکن ہے کل اس کو لگا دیں. تو وہ بیسیکلی 2 رکنی بینچ دستیاب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کل لگا دیں گے. اور وہ بھی جب پہلے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے کتنا نہیں کیا، جو درخواست گزار اس کا کیا موقف ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا، الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے. اب یہ کورٹ کے اندر ہی معاملہ آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تو صرف یہی چیزیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ہی نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ عمل ہی نہیں ہوا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے ہی نہیں امپلیمنٹیشن کے لیے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 204 کے تحت کہ کنٹیمپٹ انیشیٹ کیا جائے الیکشن کمیشن کے خلاف. تو یہ بھی تھوڑا سا گنجلک ہو گیا معاملہ. دیکھیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ نے جو آخری حکم دیا تھا لیول پلینگ فیلڈ درخواست پہ، وہ کوئی مخصوص اقدامات اٹھانے کے لیے نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک ان کو سنیں اور سننا نہ سننا اور ایکشن کیا لیا، ٹھوس ایکشن لیا نہ لیا، یہ سارے سبجیکٹیو میٹر ہیں. تو اس پہ توہین عدالت کی درخواست اور وہ بھی ایک آئینی ادارے کے خلاف، یہ بھی بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. میرے خیال میں تو یہ کیس الیکشن اقدامات امپلیمنٹیشن یہ تو آنا ہی نہیں چاہیے سپریم کورٹ میں. ایون کہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے. یہ صورتحال بننی ہی نہیں چاہیے. جب الیکشن ہو رہے ہیں اور ملک میں اس وقت سب کچھ جب نگران دور ہو اور الیکشن ہونے ہو تو سب کچھ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کوئی ایسی شکایت ہی نہ بنے کہ جہاں کوئی کہے کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، مجھے برابر کے حقوق نہیں مل رہے. یہ تو صورتحال بننی ہی نہیں چاہیے کہ آپ کا ایک امیدوار جا رہا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اور کوئی پولیس والا کوئی سوچو اس کو اٹھا کے جی اس کی گاڑی روک دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ کہے کہ کیسے نہیں جمع کروانے ہیں. جس بندے کو روکا گیا، جس کی شکایت ہے کہ مجھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا، الیکشن کمیشن کہے کہ اس کے لیے 1 دن زیادہ دے دیتے ہیں، آئیں جی آپ کو کس نے روکا تھا، آئیں جمع کرائیں اور اس بندے کے خلاف ایکشن لیں جس کے خلاف وہ کرے. اس کے لیے تو سپریم کورٹ آنے کی میرے خیال سے تک نہیں بنتی. مگر مسئلہ یہ نا الیکشن کمیشن بھی بظاہر بہت بے بس ہے، یہی مسئلہ اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے. کیونکہ ڈسکا میں جو واقعہ ہوا تھا اس سے بڑا واقعہ میں نہیں سمجھتا. 20 پریزائڈنگ افسروں کے اغوا ہونے کا واقعہ تھا. اس کی انکوائری ہوئی، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججوں نے وہ انکوائری رکوا دی اور پھر انکوائری ختم بھی کر دی، اور آج تک وہ پولیس افسر اپنی نوکریوں پہ بحال ہیں. تو اگر اس وقت ایکشن ہو جاتا تو آج یہ حالات تو نہ. اگر آپ نے اپنا اختیار ایکسرسائز کرنا ہو اور جو آئین میں بک میں لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے عمل کروانا ہو تو آپ کے پاس ایک کنوکشن ہونی چاہیے، ایک ول ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کروا کے دیں گے. ورنہ آپ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پینشن ملے گی، آپ گھر چلے جائیں گے جی بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کیا کرے جب ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سٹے دے دیں، 6 مہینے انکوائری روک کے رکھیں، پھر اس کے بعد انکوائری ختم ہی کر دیں. تو یہ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے کام میں یہ جو مداخلت کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ کرتی ہے تو اس مداخلت کو بھی تو روکنا ضروری ہے نا. دیکھیں آج جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو جب وہ الیکشن کمیشن آگے ہوگا اور ہم وہی بات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا اور لاہور ہائی کورٹ کے فلاں جج نے روکا. اس پہ پھر ماہرین جو قانونی وہ دماغ ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس نے کیسے روک دیا جج نے. پھر اس پہ آپ اس کو کہیں گے جی ارلی ہیئرنگ پہ آپ ڈویژن بینچ بنا دیں، وہ اس پہ پروسیڈ کرے، وہاں سے فیصلہ آئے گا، وہاں سے فیصلہ آپ کے خلاف ہی آ جائے، آپ سپریم کورٹ آ جائیں گے، سپریم کورٹ بھی غلط انٹرپریٹیشن کر دے گی ذرا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پتہ تو چلے گا نا، آپ اس کو پرسو ہی نہیں کر رہے. آپ اس طرح آپ کی ویل پاور ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اپنا یہ جو آئینی اختیار ہے اس کو میں ایکسرسائز کروں گا. جب آپ وہ وہاں پر ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آج پھر یہ حالات ہوں گے کہ جنرل الیکشن میں بھی آپ کی کوئی پوچھنے والا، آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا.
بہر الوحید آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ تھوڑا سا اگر تجزیہ ہو جائے ان تمام کرداروں کا جو کنڈکٹ ہے اور جو رویہ ہے اور جو ان کی پالیسیاں نظر آ رہی ہیں، کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی بات کریں تو یہ جو الیکشن کا جو نشان چھینا گیا، بلے کا نشان پی ٹی آئی سے، تو یہ تو انتہائی ایک اقدام ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ جرمانہ ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہو سکتا تھا. تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن بظاہر جان بوجھ کے ایسے غلط فیصلے کر رہا ہے کہ جس میں عدلیہ ملوث ہو جائے اور جو الیکشن کے شیڈیول ہے وہ تبدیلی کرنے کی اجازت عدلیہ ہی کو مجبوراً دینی پڑے. دیکھیں اس میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جتنا بے اختیار یا بے بس ہے، پھر اس طرح کے فیصلے وہ کسی اپنے اختیار کے تحت نہیں کرتا، کسی قانون کے تحت نہیں کرتا. جب آگے آتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں تو اس کی جب تشریح ہوتی ہے اس قانون کی شق کی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا ہی نہیں. اگر آپ کو واقعی سے اتنا ہی انٹرا پارٹی الیکشن پہ اتنے بڑے اعتراضات ہیں تو آپ خود سے از خود نوٹس لے لیں نا. اس سے پہلے کتنی پارٹیوں کے الیکشن ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں اور دیگر جماعتوں میں. تو آپ لیول پلینگ فیلڈ، تو پھر اس پہ سب سے بڑا سوال تو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ اٹھتا ہے کہ پہلے تو آپ نہیں دے رہے الیکشن لیونگ پلینگ فیلڈ دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی، کہ آپ اس کا جو سمبل ہے وہ اسے چھین رہے ہیں کہ وہ سمبل پہ الیکشن. بھئی یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، ان کو چھوڑ دیں اس پہ. آپ اس معاملے پہ یا تو جرمانہ عائد کرتے ہیں کہ آپ نے جی الیکشن درست نہیں کرائے، جب الیکشن درست نہیں کرائے دوبارہ الیکشن کر دیں، جو بھی آپ کریں، لیکن سمبل اس بنیاد پہ سمبل آپ وہ کر رہے ہیں. پہلے تو آپ 7 سال تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ابھی آپ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں. ہمیں تو یہی آتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہوتا یہی ہے کہ پیچھے سے کوئی مروڑتا ہے تو چابی والے گڈوں کو، تو چابی جیسے ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ مروڑتا ہے، اس حساب سے تو پیچھے جو مروڑنے والا ہے وہ جس اینگل سے جس وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور جس کی طرف مروڑتا ہے تو اسی طرف سے گڈا جو ہے نا یا گڑیا جو ہے وہ گھومتی ہے. فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ جنرل فیض کے متحرک ہونے کی بھی خبریں ہیں کہ چکوال میں بیٹھ کے یہ نئی حکمت عملی ان کی تھی جس کے تحت پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی تعداد میں ہر حلقے میں لوگ بھاگم بھاگ جو ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے. کچھ ویڈیوز بن رہی تھی کاغذات چھینے جانے کی، کچھ بنوا بھی رہے تھے کاغذات چھینے جانے کی. تو یہ جنرل فیض جو ہیں ابھی تک متحرک ہیں یا جنرل فیض کا جو نام لیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی کھیل ہے اور شاید جو متعلقہ یا مقتدر ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہماری نگرانی جاری ہے اور کوئی الیکشن والے دن پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسے رابطے نہ رکھیں؟ یہ سارے ممکنات ہو سکتے ہیں جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں. جنرل فیض متحرک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اور جس قسم کا ان کو سیٹ بیک پہنچا، جس طرح ان کو اب عہدے سے پھر ریٹائر ہونا پڑا، اور جو ان کی خواہشات تھیں یا خواہش تھی پاکستان کا آرمی چیف بننے کی، کسی بھی سرکاری ملازم کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عہدے پہ سب سے بڑے عہدے پہ پہنچے اپنے جو اس کا شعبے کا ہے یا محکمے کا ہے. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ایسے لوگ جو ساری عمر متحرک رہے ہیں اور جن نے کی پولیٹکس کی ہو، اپنے ادارے کا کام نہ کیا ہو، تو وہ پھر میرے خیال سے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد وہ اتنے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن باقی کانسپریسی تھیوریز بھی ہو سکتی ہیں کہ زیادہ تر جو وردی میں بھی پالیٹکس کرتے رہے ہوں تو وردی کے بغیر تو وہ بالکل ہی پھر وہ کیا کہتے ہیں لنگی باندھ کے میدان میں اتر آئیں گے. ظاہری بات ہے وہ وہاں جا کے اب چوکیدار تو بھرتی ہو نہیں سکتے، وہ تو سارے بیچارے چھوٹے لیول کے چھوٹے اس کے ہوتے ہیں جو رینک کے لوگ، تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. پھر وہ اب ظاہری بات ہے وہ بادشاہ گر ہیں، وہ اس وقت کس کو کہاں شامل کرانا تھا اب تو ان کے اختیار میں یہ نہیں، لیکن امیدواروں کے یہ اس حد تک وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ امیدواروں سے کاغذات چھیننے کے یا ان کو وہ کرنے کے. کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، ایک دو کیسے واقعات ہوں گے کہ وہ عمران خان کی نظروں میں آنے کے لیے، ظاہری بات ہے پارٹی کا اس وقت وہ نہیں رہے چیئرمین، لیکن عمران خان ہی سب کچھ ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. تو ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو وفادار ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے لیکن اس ڈراماٹائز کرنے سے زیادہ یہ تھا کہ بہت سے واقعات جینوئن واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کو بھی خراب کرنے میں ہمارے کچھ ایسے صحافی دوست ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، سیدھے ان کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن انہوں نے جعلی خبریں ٹویٹ کی، وہ بلال ورک والا معاملہ اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں، تو پھر اس پہ مذاق بنوایا. اور جو جینوئن کیس تھا، جینوئن معاملہ تھا لوگوں کا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی یا جن کو ہراس کیا گیا یا جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت، ان کا کیس بھی ان لوگوں نے خراب کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ کی تصاویر اٹھا کے اس کو کہا گیا کہ ان پہ بھی تشدد ہوا ہے. تو یہ بھی ہمارے کچھ نادان دوست ہیں. اچھا، اب آپ آتے ہیں 27 دسمبر کے حوالے سے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی
وجہ موت کے حوالے سے پھر UN تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی پاکستان کی کہ یونائٹڈ نیشن سے ایک پورا پینل آیا، انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ذمہ دار ہے. اس نے بھی کوئی حتمی رائے نہیں دی، مگر ان تمام تحقیقات میں جو ایک چیز سامنے آئی کہ نہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ اور نہ ہی UN کے لوگوں کو یہاں پہ تحقیقات میں جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے مکمل تعاون کیا، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج 27 دسمبر کے دن کیا ہم بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں سے شرمندہ ہیں؟ کیونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ریفرنس دوبارہ لگ گیا. المیہ یہی ہے اس ملک میں کہ جو لوگ وہ سیاسی رہنما جو عوامی ہوں گے، عوام میں گھر کریں گے، عوام کے دلوں میں گھر کریں گے، وہ جس کیلیبر کے بھی ہوں، ظاہری بات ہے اسی مٹی سے ہیں، اسی خطے سے ہیں، تو وہ جب ایک خاص لیول تک، ایک خاص حد تک پہنچیں گے تو یہاں طے ہی کیا گیا ہے پاکستان میں مقتدر قوتوں نے کہ اس سے زیادہ ان کو پھر آگے نہیں بڑھنے دینا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ ہوا، وہ عوامی لیڈر تھے، عوام ان کے ساتھ تھے اس وقت، تو ان کا جو جس طریقے سے جس کو اب جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ کسی اور کے مقدمے میں ان کو کانسپریسی کا وہ کر کے ان کو پہ قتل کا مقدمہ چلایا گیا، اور ان کو ہائی کورٹ سے براہ راست جو ہے ان کا ٹرائل کر کے ان کو سزا دی گئی، اور ان کو پھر وہ اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا. اس طرح بے نظیر بھٹو کا جو ہے اب اس وقت دیکھیں نا آپ، اون بین جونز کی جو کتاب ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ 27 دسمبر کی رات، یعنی کل ان کا قتل ہونا ہے، اس کی رات 1 بجے ندیم تاج جو اس وقت DGI تھے وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے پرسنلی ان کو کہا، کیونکہ DGI جو ہیں وہ براہ راست اس طرح کے میٹرز کو دیکھتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے ماتحت تو وہ پاکستان کی سابق پرائم منسٹر تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کل کے جلسے میں شرکت نہ کریں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ اگر میری جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ کا ادارہ یا دیگر سیکیورٹی ایجنسی، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں، حفاظت کریں، اس کی سیکیورٹی آپ لیں. اس کے باوجود وہ گئی ہیں اور ان کا قتل ہو گیا. تو المیہ تو یہی ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں دیکھ سکے، یعنی ان کے قاتلوں کو پکڑنا یا ان کو سزا دینا یا اصل کانسپریٹر جو اس پہ پیچھے تھے اس تک پہنچنا، ہم تو یہ نہیں معلوم کر سکے کہ کیا ان کی موت جو ہے وہ بم بلاسٹ میں ہونے والے دھماکے یا دھماکے سے جو ہونے دمک تھی اس سے ان کا ہارٹ فیلئر ہوا، یا ان کو گولی لگی، یا وہ بہت سے پھر یہ کانسپریسی اس وقت وہ جو ترجمان تھے وزارت داخلہ کے کہ ان کو جو لیور لگا، ہاں جی، وہ کہ سن روف کا اترتے ہوئے ان کو گرتے ہوئے لیور لگ گیا اور ان کی کن پٹی پہ. اور یہ تو ہم تو آج تک ایک پرائم منسٹر اس ملک کی رہی ہیں، یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے یا یہ لوگوں کو نہیں بتا سکے میڈیکلی اس کی موت کی وجہ کہ کس وجہ سے ان کی موت ہوئی. دھماکہ بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی کے اندر گری بھی، قتل ہوا ان کا، لیکن ہم تو یہ بنیادی چیز نہیں بتا سکے کہ وجہ موت کیا بنی. باوجود اس کے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو وارث ہیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، پیپل پارٹی کے جو لوگ، ان کی حکومت بھی بنی بعد میں 5 سال تک، لیکن وہ بھی ناکام رہے. پتہ نہیں کیا بے بسی تھی ان لوگوں کی کہ اقتدار میں آنے کے لیے بہت کچھ سہ گئے، چپ کر گئے. اور جس طرح 88 میں بے نظیر بھٹو آئی تھی تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا حساب نہیں لیا. تو اسی طرح جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، آصف زرداری آئے، تو وہ بھی ناکام ہوئے بے نظیر بھٹو کے قتل کا حساب لینے میں. تو اب تو سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو کے جو ملزمان، جو اعلی کار تھے، ماسٹر مائنڈ نہیں، جو اعلی کار تھے، ان کو بھی بری کر دیا. 4 کے 5 لوگ تھے جن کو بری کر دیا. کافی دیر تک سندھ حکومت نے MPO کے تحت ان کو ڈیٹین رکھا، مگر اب جو ہے ہم یہ معلومات یہی ہے کہ وہ بھی بری ہو چکے ہیں. تو کس نے بے نظیر بھٹو کو مارا، یہ تو بظاہر اب کوئی جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور نہ ہی بظاہر پیپل پارٹی. اور اب جو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس لگا ہے، اس کے بھی جو ٹائمنگ ہے اگر دیکھا جائے الیکشن سے پہلے، جس میں آصف علی زرداری بھی جہاں آئے، بلاول بھٹو بھی آئے، مگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چیزیں الیکشن سے پہلے کیوں یاد آتی ہیں اور حکومت بنانے کے بعد یاد کیوں نہیں آتی. تو اس دن ویسے آپ کہاں تھے جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اسلام آباد میں ہی تھا، اور اس دن جس وقت وہ راولپنڈی میں جلسے کے لیے شرکت کے لیے جا رہی تھیں تو 7th ایونیو سے جب ان کا قافلہ گزر رہا تھا تو میں شاید وہاں سے گھر کی طرف آ رہا تھا. اور اس کے بعد جب شام کو ٹی وی پہ دیکھا تو ان کے موت کی خبر آئی اور بلاسٹ کی. اور یہ پاکستان کی تاریخ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہت شکریہ وحید مراد. 27 دسمبر 2007 مجھے بھی نہیں بھولتا. میں اس وقت اٹک میں میجر طاہر صادق کا الیکشن سے پہلے انٹرویو کر رہا تھا. میں رائٹرز ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا،
اور وہ انٹرویو کچھ ایسا ہوا کہ میجر طاہر صادق اور ان کے لوگوں نے ہمارے کیمرے سے، رائٹرز کے کیمرے سے وہ ٹیپ بھی پھر بعد میں نکال لی، چھین لی، اور ہم بغیر ٹیپ کے واپس آئے۔ میں ادھر اسلام آباد جناح ایونیو پہ رائٹرز کا آفس تھا، وہاں پہ میں نے ای میل ڈالی، سارے واقعات کا ذکر کیا، تو اس وقت سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بینظیر بھٹو کے جو آمد سے پہلے کی کچھ جھلکیاں چل رہی تھی، ویڈیوز چل رہی تھی، تو میرا بھی یہ ارادہ تھا وہاں جانے کا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا کام ختم کر کے راولپنڈی کی طرف، جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوتا، خبریں آنا شروع ہو گئی خودکش حملے کی اور دھماکے کی، اور پہلے خبر آئی کہ بینظیر بھٹو محفوظ ہیں، وہ دھماکے سے پہلے گاڑی میں چلی گئی تھی، پھر خبر آئی کہ وہ زخمی ہیں، پھر خبر آئی کہ وہ شدید زخمی ہیں، اور پھر جب تک ہم ہسپتال میں پہنچے، سینٹرل ہسپتال جس کو آپ بینظیر بھٹو ہسپتال کہتے ہیں، تو وہاں پہ اطلاع ملی کہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں۔ بڑا ہی ایک جذباتی ماحول تھا، چند فٹ کے فاصلے پہ آپریشن تھیٹر پہ بینظیر بھٹو کی باڈی تھی، اور ہم باہر ہجوم کے اندر کھڑے رائٹرز ٹیلی ویژن کے لیے پیس ٹو کیمرہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلی بار بھی میں نے کوشش کی، کچھ ایسی جذباتی صورتحال تھی، مجھ سے وہ پوری طرح ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، پھر دوسری بار میں نے کوشش کی، تیسری بار جا کے اپنے جذبات کو سنبھال کے بڑی مشکل سے ایک پیس ٹو کیمرہ میں ریکارڈ کر پایا اور رائٹرز ٹیلی ویژن کو بھیجا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نواز شریف بھی سینٹرل ہاسپٹل میں کچھ دیر کے لیے آئے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اور انہوں نے سوگ منایا، اپنی الیکشن کی کیمپین بھی روکنے کا اعلان کیا۔ مگر بدقسمتی یہی ہے کہ نہ تو عدالتی قاتلوں کو ہمارا نظام کیفر کردار تک پہنچا سکا، اور نہ ہی جو دہشت گرد حملے میں ملوث جو لوگ پکڑے گئے تھے، جو ماسٹر مائنڈ نہیں جو پکڑے گئے تھے، ان کو سزا دلوا سکا۔ شاید جو لوگوں نے ان بینظیر بھٹو کے قتل کے لیے ان 4-5 ملزمان کا استعمال کیا تھا، شاید وہ اتنے طاقتور تھے کہ عدالتوں نے بھی حتمی طور پہ ان کو سزا نہیں دلوائی، یا پھر وہ اتنے طاقتور تھے کہ جو پولیس کی تحقیقات تھی اس میں بھی اتنے خامیاں چھوڑی گئی کہ عدالتیں اور ججز جو ہیں ملزمان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حوالے سے میں نے ڈان نیوز جو اس وقت انگلش کا چینل تھا، اس کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی، اور جس کے لیے میں نے ٹریول کیا، میں لاڑکانہ گیا، نواب شاہ گیا، انٹرویوز کیے، اور ممتاز بھٹو کا انٹرویو کیا، رحمان ملک کا انٹرویو کیا، فاروق نائک کا انٹرویو کیا، اور شہنشاہ جو کہ بینظیر بھٹو کے جلسے میں پراسرار اشارے کر رہا تھا، اس کے جو بھائی ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا۔ ڈان نیوز ٹیلی ویژن پہ یہ ڈاکیومنٹری جو ہے 2009 یا 10 میں چلی تھی، مگر اس کے بعد وہ ڈاکیومنٹری کبھی دوبارہ نہیں چلی۔ بڑی محنت سے بنائی تھی وہ ڈاکیومنٹری۔ اب دیکھیں، اگر ڈان نیوز ٹیلی ویژن اس ڈاکیومنٹری کو ایک بار اور چلاتا ہے تو اس کے اندر جو ایک خاص کنکلوژن تھا یا نتیجہ تھا، وہ یہی تھا کہ جب یہ 4-5 پکڑے جانے والے ملزمان بینظیر بھٹو کے قتل سے ایک دن پہلے جو اس کی پلاننگ کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، اور جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے آ جا رہے تھے، تو اس وقت بھی کوئی آدمی ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور اس نگرانی کے دوران ان کی تمام حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی تھی، اور انہی ریکارڈنگز اور انہی شواہد کی بنیاد پہ تمام ملزمان کو الگ الگ بٹھا کے ان سے اعتراف جرم بھی کروایا گیا، مگر پھر بھی ملزمان سپریم کورٹ سے بری ہو گئے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔